मारिया। मारिया, तुम अम्मी जान से नाखुश हो? मैंने यूं ही पूछ लिया। फूफो जान से? उसके चेहरे पर जरा भी शिकवा न था। हाँ, अम्मी जान से। तुमसे सख्ती करती हैं ना? मैंने अपनी बात की वजाहत की। तुम्हें किसने कहा? वो तो साफ मुकर गई। कहना किसने था? आज मैंने खुद देखा। मैंने उसे दोपहर वाला वाकया याद दिलाना चाहा जब अम्मी जान उसे मेरे सामने डांट कर गई थी। वो उसने जैसे ज़हन पर जोर देकर कोई पुरानी बात याद की हो। मुझे उसकी इस अदा पर गुस्सा आ गया। हाँ, वही तो। दोपहर को तो लग रहा था जैसे तुम बहुत दुखी हो और इस घर में नाखुश भी। मैं उसके अंदर के हालात उगलवाना चाहती थी। वो दोपहर थी, उसने कंधे लापरवाही से उचकाए और अब मैं उसके सामने खड़ी हो गई ताकि वो मुझे सही जवाब दे। अब शाम है, देख नहीं रही कैसी सुहानी शाम है? आओ बाहर चलकर बैठते हैं, चाय वहीं पियेंगे। उसे तो जैसे ज़र्रा बराबर भी याद न था कि दोपहर को उसकी मेरे सामने बेइज्जती हुई थी। हम दोनों बाहर बागीचे में आ गए, वहीं जहां हम अक्सर बैठकर बातें करती थीं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। फरीदा, फरीदा, वो फरीदा को आवाज़ें देने लगी। फरीदा भी लपक कर आ गई, जैसे वहीं खड़ी थी। जी मारिया आपी, चाय बना लो अच्छी सी, उसने प्यार से मिन्नत की और साथ में। फरीदा जैसे जानती थी कि चाय तो यहाँ खाली पी ही नहीं जाती। फूफो जान से पूछ लो। और हाँ, फूफो जान से कहना यहीं आ जाएं चाय के लिए। उसने अपनी दोनों टांगें समेट कर कुर्सी पर रख ली। वो जब बड़ी तरंग में होती तो कुर्सी पर भी चौकड़ी मारकर बैठती थी। मारिया, सच कहना, तुम्हें मेरी अम्मी से कुछ शिकायत नहीं? मैं उसका हशाश बशाश चेहरा देखकर हैरान थी, हालांकि उसकी आंखों में लाली और सूजन अभी तक बाकी थी। शिकायत? वो कुछ सोचने लगी, फिर बोली, मुझे फूफो जान से शिकायत हो तो जाती है मगर दिल में नहीं रहती। उसने सच कह दिया। अच्छा, वो कैसे? मुझे दिलचस्पी होने लगी। फूफो जान शिकायत रहने ही नहीं देती। वो मुझे समझा देती हैं, प्यार कर लेती हैं और मैं सब भूल जाती हूँ। वो इतनी सहूलत से कह रही थी कि उस वक़्त वो मुझे बिल्कुल एक मासूम सी बच्ची दिखाई दी। अच्छा, अब दोपहर को जब तुम इतने शौक से अपनी अम्मी से मिलने जा रही थी तो मेरी अम्मी ने तुम्हें रोक दिया। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बुरा नहीं लगा? मैं गौर से अपने सामने बैठी मारिया को देख रही थी, जिसके चेहरे पर बेफिक्री, मुस्कुराहट और सच की कौसे कज़ा बिखरी हुई थी। वो अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से यकीनन इतनी प्यारी भी लगा करती थी। जब फूफो जान ने मुझे जाने से रोका तो मेरा दिल ज़रूर उदास हुआ। मेरे शौक और उम्मीद पर भी ओस पड़ गई, मगर गुस्सा मुझे फूफो जान पर बिल्कुल नहीं आया। उसने बताया। मगर क्यों? मैं उसके मुकम्मल जवाब से अपनी पूरी तसल्ली करना चाहती थी, इसलिए कि मुझे पता था वो मुझे इस वक्त जाने से क्यों रोक रही हैं। वो भी मेरे सवालों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी, इसलिए कंधे उचकाकर बोली और फिर खुद ही कहने लगी, रफ़िया, अम्मी मेरी हों या तुम्हारी, हैं बहरहाल सासें। सासें कहकर वो शरारत से हंसी और उनके समझाने का अंदाज ऐसा ही होता जैसा फूफो जान का था। वो दरअसल ये चाहती हैं कि आने वाली लड़कियां जो इनकी बहुएं हों उनमें दुनिया के सारे गुण हों, और अगर वो गुण नहीं होते तो फिर इन्हें ये उनके अंदर पैदा करती हैं। अंदाज उनका अपना होता है, किसी में सख्ती ज़्यादा होती है और किसी में नरमी। और मेरी अम्मी कैसी सास हैं? मुझे उसके जवाब में बड़ा लुत्फ़ आया। मेरी सास तो बहुत अच्छी हैं, उनकी तबीयत में एतदाल है, ना ज़्यादा सख्त ना नरम। उनका मकसद मेरी बेइज्जती करना नहीं होता बल्कि तरबियत करना होता है, और फिर मैं भी तो एक बहू ही हूँ। खामख्वाह हसास हो जाती हूँ, हालांकि खुद बात नहीं मानती। वो इसी अंदाज में बोली। फूफो जान ने मुझे दोपहर को इसलिए अम्मी जान के साथ नहीं जाने दिया कि इस वक्त मैं बहुत जज्बाती और हसास हो रही थी। अपने घर चली जाती तो जाकर अपने माँ के सामने रो पड़ती और इन्हें पता नहीं क्या क्या बताती। इसलिए फूफो ने मुझे नहीं जाने दिया। मेरा वो कमज़ोर लम्हा अपने घर पर गुजर गया। अब मेरी कैफियत वो नहीं है जो दोपहर को थी। अब मैं अपने घर से अपने घर ही जाऊंगी, ससुराल से मैके नहीं। वो इतनी गहरी बात इतनी खूबसूरती से मुझे भी समझा गई कि मुझे इस पर ढेरों प्यार आ गया। वाह, हमारी मारिया तो बड़ी समझदार हो गई है। मैंने उसकी पेशानी चूम ली। ये बातें भी मुझे फूफो ने ही समझाई हैं।
اس میں میرا کچھ کمال نہیں، اس نے اعتراف کر لیا اور بتایا کہ پچھلے ہفتے اس کا اور میری امی جان کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا، بات ذرا بڑھ گئی، اتنی کہ ماریا نے کچھ بدتمیزی اور امی جان نے کچھ زیادہ سختی کر لی، دونوں ناراض ہو گئیں۔ روٹھ کر ماریا اپنی امی کی طرف آنے لگی تو ابا جان نے ماریا کو پیار سے روک دیا، کہا بیٹی شام کو جانا۔ دوپہر کو ماریا سو گئی، سو کر اٹھی، عصر کی نماز پڑھی تو وہ اور امی جان دونوں کا مزاج ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ شام کو مل کر چائے پی، باتیں کی تو سب ٹھیک ہو گیا، اور اگلے روز امی جان نے اسے یہ حکمت بتا دی کہ ابا جان نے اسے غصے میں اپنے میکے جانے سے اس لیے روکا تھا کہ غصے ہی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اور بدگمانیاں ہی دونوں اچھے بھلے خاندانوں کے آپس میں اختلافات پیدا کر کے انہیں سسرال اور میکہ بنا دیتی ہیں۔ میری اور ماریا کی شادی بھی ایک ساتھ ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں پر اپنی رحمت بھی ساتھ ساتھ ہی کر دی تھی۔ ادھر جہاں میری امی جان دادی بننے کی خوشخبری سے بے حد نہال تھیں، اسی طرح ممانی جان کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ میرا چہرہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتیں، پل پل میں میری بلائیں لیتیں، میں ذرا دیر کام کرتی تو وہ فٹ آ کر مجھے ڈانٹنے لگتیں۔ ایک تو تم آج کل کی لڑکیاں بڑوں کا کہنا ذرا برابر نہیں مانتی۔ وہ مجھے کچن میں مصروف دیکھ کر وہیں آ گئیں۔ جی کیا ہوا؟ میں نے آخری روٹی بھی سینک کر رومال میں لپیٹی اور مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ کتنی بار تم سے کہا ہے کہ زیادہ دیر کھڑی مت رہا کرو، مگر تم ہو کہ سنتی نہیں۔ ان کے لہجے میں خفگی بھی محبت میں بھیگی ہوئی تھی، نرم و گداز۔ وہ میں روٹیاں بنا رہی تھی، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے کہا، یہ سعیدن بوا کس مرض کی دوا ہے جو تم ہر وقت کچن میں گھسی رہتی ہو؟ وہ میرے کندھے پر اپنے ہاتھ کا تھوڑا سا وزن ڈالے ہوئے چل رہی تھیں۔ اب ان کے گھٹنوں میں درد رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب بنا سہارے کے بآسانی نہیں چل سکتی تھی۔ فرید الدین نے انہیں چلنے کے لیے بڑی اچھی اور مضبوط چھڑی لا کر دے رکھی تھی، مگر وہ اس کا استعمال یہ کہہ کر نہ کرتیں کہ ابھی میں اتنی کمزور نہیں ہوئی، نہ ہی اتنی ضعیف کہ چھڑی کی محتاجی لوں۔ وہ خود اپنی کوشش سے دھیرے دھیرے اور نپے تلے قدموں سے چلا کرتی تھی۔ بی بی جان، میں تو رفیہ بیٹی کو 1000 بار منع کرتی ہوں، مگر یہ کہتی ہیں کہ ہماری بنائی ہوئی چپاتی آپ سے بآسانی کھائی نہیں جاتی۔ سعیدن بوا نے جھٹ اپنی صفائی پیش کی، جس پر ممانی جان نے میری طرف محبت اور تشکر سے بھرپور نظروں سے اور بوا کو خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ تو ٹھیک ہی تو کہتی ہے رفیہ۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ بوا، تمہیں ویسی روٹی نہیں بنانی آتی جیسی رفیہ میرے لیے بناتی ہے؟ انہوں نے مجھے پھر پیار سے دیکھا۔ جی بی بی جان، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ رفیہ بیٹی جیسا تو کوئی بھی کام میں کیا کوئی دوسرا بھی نہیں کر سکتا۔ سعیدن بوا نے بھی پیار سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ جائیں اور دسترخوان لگائیں جا کر، فرید آتا ہی ہوگا۔ انہوں نے سعیدن بوا کو مسکرا کر دیکھا۔ جی ابھی لگاتی ہوں۔ وہ بھی جھٹ سے دسترخوان لگانے چل دیں اور ممانی جان مجھے سمجھانے لگیں، دیکھو بیٹی، اب تم پر اپنا زیادہ خیال رکھنے کی ذمہ داریاں بھی دوہری ہیں، اور تمہارا یہ فرض بھی ہے کہ تم ایسا کرو۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتی مجھے بتا رہی تھی کہ اب میں صرف میں نہیں ہوں، بلکہ میرے وجود کے ساتھ ایک اور وجود بھی وابستہ ہو چکا ہے، جس کی سانسیں میری ہی سانسوں سے زندگی پا رہی ہیں۔ جی ممانی جان، میری نگاہیں اس انوکھے اور خوبصورت سے احساس کے ساتھ حیا سے جھک گئیں، جو ان دنوں مجھ پر زندگی کی خوبصورت ترین حقیقت بن کر منکشف ہو رہا تھا، جس کی دھڑکنوں کی نرم اور دھیمی سی آہٹ ہر لمحہ مجھے اپنے دل سے آتی تھی، اور جس کے ننھے منھے اور معصوم سے وجود کا گداز میرے خیالات و احساسات کو گدگداتا تو میرا روم روم خود بخود مسکرانے لگتا، اور مجھے لگتا کہ میرے ارد گرد ہوائیں اور فضائیں گنگناتی ہوئی مجھے مبارکبادیں دیتی ہوں، کہ تب میرا رواں رواں اپنے اللہ کے حضور ادب کے ساتھ جھک جاتا اور ایک والہانہ سرشاری سے کہتا، الحمدللہ۔ مجھے لگتا تھا واقعی اب مجھے اپنا آپ اور بھی پیارا اور بھی عزیز لگنے لگا ہے، اور اپنا خیال پہلے سے بہتر رکھنے کو اب میرا جی کرتا تھا۔ مجھے ممانی جان کی سب باتیں اچھی اور پیاری لگتی تھیں، اور میں انہیں غور سے سنتی اور بغیر کسی حیل و حجت کے مان لیتی، اور آج تو انہوں نے میرے دل کے ساتھ ساتھ میری روح کو بھی اپنا معترف کر لیا تھا۔
جب کھانے کے بعد وہ فرید الدین کو یہ سمجھانے لگیں کہ فرید الدین بیٹا، اب تم جتنی جلد ہو سکے رفیہ کو اپنے پاس بلا لو۔ امی جان وہاں؟ رفیہ کو وہ چائے پیتے پیتے حیران اور کچھ پریشان ہو کر اپنی امی جان کو دیکھنے لگے۔ ہاں ہاں، وہاں سیالکوٹ میں رفیہ کے رہنے کا بندوبست بھی جلد کر لو، وہ انہیں صاف کہہ رہی تھیں۔ لیکن امی جان، آپ تو جانتی ہیں میری نوکری میں اکثر شہر سے باہر جانے کا کام ہوتا ہے۔ اکثر میں رات تک لوٹتا ہوں اور کبھی کبھی تو رات کو بھی نہیں آ سکتا۔ ملازمت کی اپنی 100 مجبوریاں ہیں۔ ایسے میں رفیہ کا تنہا رہنا کیوں کر ممکن ہوگا؟ فرید الدین نے تفصیل سے اپنی امی جان کو حالات بتائے۔ کچھ بھی ہو، مگر اب تم دونوں کو بہرحال اکٹھے رہنا چاہیے۔ اب رفیہ کو تمہاری ضرورت زیادہ ہے۔ وہ انہیں معنی خیز نظروں سے دیکھتی کہہ رہی تھیں، امی جان میں نے ابھی تک اچھے گھر کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا۔ میں تو تنہا ہوتا تھا، لہٰذا 1-2 کمروں کے کوارٹر میں ہوں۔ وہاں آپ دونوں؟ فرید الدین سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ہم دونوں نہیں، صرف رفیہ کے اور اپنے لیے انتظام کرو۔ وہ اپنا ذکر فرید الدین کے وجود کے بغیر پہلی بار کر رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ آپ کے بغیر؟ فرید الدین کے ساتھ ساتھ میں بھی چونکی۔ اگرچہ میں خاموش ہی بیٹھی تھی، مگر میرے کان ایک مکمل دھیان بن کر ماں بیٹے کی گفتگو کی طرف مائل تھے۔ میں کہاں ان بوڑھی ہڈیوں کو پردیس میں گھسیٹتی پھروں گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سرد آہ ان کے لبوں سے نکل گئی۔ امی جان، آپ کے بغیر اور آپ کو یوں تنہا کر کے میں رفیہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا؟ آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ اب فرید الدین کی نگاہیں مجھ پر گھڑی تھیں، جن میں ہلکا سا شک تھا کہ شاید میں نے ممانی جان سے ایسی کسی خواہش کا اظہار یا مطالبہ کیا ہے۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ ممانی جان فوراً ہی اپنے بیٹے کی نظروں کا مفہوم جان کر بولیں، دیکھو بیٹا، یہ تو دستور زمانہ ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ وہ محبت سے فرید الدین کو پھر سمجھانے لگیں۔ اور اپنے بزرگ والدین کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں؟ فرید الدین کے جواب میں ایک چبھتا ہوا سوال تھا۔ والدین کے ساتھ ساتھ بیوی کے حقوق بھی از حد ضروری ہوتے ہیں، جنہیں ادا کرنے میں کی گئی کوتاہی بھی بعض اوقات ازدواجی زندگی کو مسائل سے بھر دیتی ہے۔ وہ پھر بھی نرمی سے بول رہی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی ممانی جان کے چہرے پر آج شفقت کے دوہرے رنگ تھے، اور یہ دونوں رنگ بے حد سچے اور گہرے تھے۔ ایک اپنے بیٹے کی محبت میں گھلا ہوا اور دوسرا بیٹے کی اولاد کی چاہت میں ڈوبا ہوا۔ ممتا سے بھی عظیم جذبوں سے مزین ان کا چہرہ بڑا ہی الوہی دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھو فرید الدین، میں زیادہ بات نہیں سننا چاہتی، تمہیں کوئی انتظام کرنا ہوگا۔ اب تمہیں اور رفیہ کو الگ الگ نہیں بلکہ ساتھ رہنا چاہیے۔ عورت جب تخلیق کے درجہ مراحل سے گزرتی ہے تو اسے پل پل اپنے شریک حیات کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اندر اپنے شوہر کی چاہت اور اس کی توجہ کی طلب دگنی ہو جاتی ہے، ایک بطور بیوی اپنے لیے اور دوسرا اپنے بچے کی ماں کے لیے۔ یہ بھی قانون خداوندی ہے کہ وہ وجود جو دنیا میں آنے کے لیے ماں کے بطن میں ہی پرورش پا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا حق اپنے ماں باپ پر اتنا ہی رکھتے ہیں جتنا کہ دنیا میں دوڑتے بھاگتے پھلتے پھولتے بچے۔ اور میں جانتی ہوں فرید، ان لمحوں میں شوہر کی دوری بیوی کے لیے سہانے روح ہی نہیں، بہت کڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ مومانی جان کا کھلا ہوا تر و تازہ چہرہ یہ کہتے ہوئے گویا اداسیوں کے سیاہ سائے میں آ گیا۔ وہ بے حد دکھی اور غمگین ہو گئیں۔ انہیں اپنا وہ وقت یاد آ گیا تھا جب فرید الدین ابھی بے حد چھوٹے تھے اور ماموں جان اس دارِ فانی سے رخصت بھی ہو گئے تھے۔ مومانی جان کے بیتے ہوئے دکھ کا احساس تر و تازہ ہو کر میری روح میں اتر گیا اور میں سر سے پاؤں تک سنسنا گئی۔ فرید الدین اس رات بے حد اداس اور مضمحل دکھائی دے رہے تھے۔ نماز عشاء پڑھ کر آئے تو بہت دیر تک قرآن پاک پڑھتے رہے۔ میں ان کے چہرے پر عجیب حزن و ملال دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی کی ایک واضح لکیر ان کے صبر و تحمل کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھی اور جا کر کافی بنا لائی۔ آج سردی بھی بہت زیادہ تھی اور کافی چونکہ فرید الدین کو بے حد پسند بھی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ اس وقت انہیں کچھ نہ کچھ راحت ضرور دے گی۔ میں کافی لے کر آئی تو فرید جائے نماز پر سے بستر پہ آ چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر سیدھے ہو گئے۔ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ ہلکا سا مسکرائے تو مجھے ڈھیر سارا اطمینان ملا۔ دل نے کہا شکر ہے خدا کا، ان کی طبیعت کچھ تو بشاش ہوئی۔
اللہ کے کلام میں تو ہر درد کی شفا ہے، بھلے وہ درد جسم کے کسی حصے میں ہو یا روح کی گہرائی میں۔ اوہ، تو تم کافی بنانے گئی تھی؟ میں نے ان کے ہاتھ میں پیالی تھمائی تو وہ کافی دیکھ کر خوش ہو گئے۔ شکریہ رافی، اس وقت مجھے کافی کی ضرورت بھی تھی۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ فرید، میں نے انہیں نرمی سے پکارا۔ ہوں، وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ آج آپ بہت پریشان ہیں اور اداس بھی۔ میں نے بھی کافی پیتے ہوئے بات شروع کی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ میری آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا ہے میں ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی آنکھیں زیادہ دیر ٹھہرا نہ سکتی تھی، اس لیے فوراً نگاہیں جھکا لیں۔ کیا میرے چہرے پر بہت اداسی اور سوگواری ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ آپ کے چہرے سے زیادہ آپ کے عمل میں بے چینی اور بے قراری ہے۔ میں نے آپ کو ایسا بے قل پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں نے انہیں بتایا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، آج میں بہت اداس ہوں اور دکھی بھی۔ انہوں نے اپنی کافی ختم کر کے خالی پیالی سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ فرید، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ اپنا دکھ میرے ساتھ آدھا کر لیں تو۔ میں نے بھی اپنی پیالی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے، جو بالکل یخ ہو رہے تھے۔ ایک مرد کے ہاتھ اگر یخ ہوں تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر خیالات اور جذبات کا الجھاؤ شدید اور پریشان کن ہے۔ میں ہولے ہولے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے مسلنے لگی۔ وہ آنکھیں موند کے جیسے ماضی میں گم ہو گئے۔ مجھے ان کی آواز ماضی سے آتی سنائی دی، جیسے کسی معصوم اور چھوٹے سے بچے کی آواز، مگر ان کی اس وقت کی آواز میں بڑوں والا دکھ اور محرومی تھی۔ رفیہ، تم نے سنا، ابھی میری امی جان کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے وہ دن گزارے ہیں جب ایک عورت ماں بننے والی ہو اور اپنے شوہر سے جدا بھی۔ وہ اس کی زندگی کے بڑے ہی جاں گسل دن ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کی محبت میں گویا انہی کی زبان سے بول رہے تھے۔ تب رفیہ، میری امی جان بیوی سے بیوہ ہو چکی تھی اور ان کی اپنے شوہر سے جدائی بھی دائمی تھی۔ تم سوچو ذرا، تب انہوں نے کس قیامت میں وہ وقت گزارا ہوگا۔ فرید الدین نے اپنی بند آنکھیں کھولی تو وہ نمی کی لکیر ٹوٹ چکی تھی۔ امی بتایا کرتی تھیں کہ جب ماریہ کی پیدائش ہونے والی تھی تو ماموں جان اچانک ہی ایک کار حادثے میں چل بسے تھے۔ تب میں صرف 2 ماہ اور فرید الدین 5 برس کے تھے۔ امی بتاتی تھیں کہ جب ممانی جان رویا کرتی تھیں تو فرید ان کی آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہتے تھے، امی جان آپ مت روئیں، میں ابا جان کو واپس لے آؤں گا۔ اللہ میاں سے کہوں گا میرے ابا جان کو واپس بھیج دیں، میری امی بہت اداس ہیں۔ اور ممانی جان تڑپ کر انہیں اپنے سینے سے بھینچ لیا کرتی تھی۔ آج میں ممانی جان کی اس وقت کی تڑپ کو جان ہی نہیں بلکہ محسوس بھی کر سکتی تھی۔ فرید اپنے بچپن کی ساری محرومیاں آج مجھے سنا رہے تھے۔ وہ بالکل ایک بچے کی مانند ہی لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی امی جان کو ساری ساری رات سسکیاں بھرتے دیکھا ہے۔ رفیہ، وہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر جب کوئی کہانی یا لوری سنا رہی ہوتیں تو مجھے ان کے ہونٹوں سے زیادہ ان کی دھڑکنوں سے آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ اداس اور تنہا آواز، ان کی سسکتی اور بلکتی سانسیں جن سے میرے لیے ممتا کی خوشبو تو آتی تھی، مگر وہ خوشبو ایک ہاتھ والی ہوتی تھی جو مجھے سنبھالتی، سہلاتی اور میرے وجود میں اپنا جادو بساتی۔ لیکن مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا جیسے میری ماں کا ایک ہی ہاتھ میرے سر سے پاؤں تک سرسراتا ہو، اور ان کا ایک ہی تو ہاتھ تھا۔ ایک ہاتھ تو ابا جان کی شفقت کا تھا اور وہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ فرید الدین نے میرے ہاتھ پکڑ کر کچھ اس طرح سے کہا کہ میرا کلیجہ شدت غم سے پھٹنے لگا۔ فرید، آپ، میں نے بے اختیار ان کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ میرے کندھے سے لگتے ہی فرید کے صبر اور تحمل کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ مجھے اپنے ابا جان کی وہ پیاری سی صورت آج بھی یاد ہے۔ وہ مجھے بے حد پیار کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ بٹھا کر بازار لے جایا کرتے تھے۔ میں کہتا، ابا جان اب میں بڑا ہو گیا ہوں، دیکھیں خود چل کر بلکہ بھاگ کر آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں، مجھے نیچے اتار دیں۔ تو وہ محبت سے میرے گالوں کو چومتے اور کہتے، آج میں تمہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کراتا ہوں، اور جب تم جوان ہو جاؤ تو مجھے اپنی باہوں کے مضبوط سہاروں پر لیے پھرنا۔
مجھے جسم کے بڑھاپے کا خوف نہیں، بس میرے اعتماد کو لاغر نہ کرنا جو مجھے تم پر ہے۔ پھر میرے کھیلنے کودنے اور ان کے کندھوں پر چڑھنے کے دنوں میں ہی وہ مجھ سے جدا ہو گئے، اور تب سے آج تک میں ان کی محبت بھری باتوں، ان کی باہوں کے حصار اور لاڈ پیار کو ترس رہا ہوں۔ میرے ابا جان بہت اچھے تھے رفیہ، اگرچہ دادا جان نے مجھے کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، مگر میرے ابا جان جیسا چہرہ تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ مجھے آج تک ان جیسا کوئی ایک چہرہ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں اپنے ابا جان کو کبھی نہیں بھلا پایا، اور بالکل اسی طرح میری امی جان بھی کبھی انہیں بھلا نہیں پائیں۔ کیا تم کبھی مجھے بھلا پاؤ گی؟ انہوں نے بات کرتے کرتے اچانک ہی ایسی بات کہہ دی کہ میں کانپ گئی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے دل و جاں سے ان کی درازی عمر کے لیے ہزار دعائیں نکلی۔ زندگی تو بے اعتبار چیز کا نام ہے، یہ واقعی آنکھ میں ٹھہرے پانی کی مانند ہے کہ جانے کب ذرا سی ڈیس لگے اور یہ پانی کا قطرہ آنکھ سے ٹپک کر رزق خاک ہو جائے۔ اب وہ کچھ سنبھل گئے تھے، مگر تھے بدستور سنجیدہ ہی اور رنجیدہ بھی۔ فرید، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ موت برحق ہے اور کسی بھی لمحے آ سکتی ہے نا؟ ان کے چہرے پر ابھی پانی کے کئی قطرے ٹھہرے ہوئے تھے جنہیں میں نے پونچھ ڈالا۔ زندگی واقعی پانی کا قطرہ ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ جب اللہ کی رضا ہی میں ہماری رضا ہے تو پھر ہمارا غم زدہ ہونا اور بچھڑنے والوں کے لیے عمر بھر روتے رہنا ایک مرد مومن کو کچھ زیب نہیں دیتا۔ میں انہیں بہلانے کے لیے ذرا مذاق کر رہی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ بچھڑنے والوں کو بھلانا اور ان کے لیے غم زدہ ہونا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ پیار کرنے والے تو پل پل یاد آتے ہیں، ان کی دوری تو زیادہ تڑپاتی ہے، اور یہ سب انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میں خود اپنے دادا جان کو آج تک نہ بھلا سکی تھی۔ ہاں، اللہ کے بندے اس کے حکم پر راضی ہو کر اس سے گلے شکوے نہیں کرتے، بلکہ دار فانی جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ فرید الدین نے اپنی آنکھیں میرے آنچل کے کونے سے رگڑ کر صاف کی، اور پھر ہلکا سا مسکرا دیے۔ آج میرے دل پہ پڑا منو بوجھ کم ہو گیا ہے۔ فرید، آپ نے اپنا دکھ مجھ سے بانٹ لیا، اچھا کیا۔ میں بھی مسکرا دی۔ اور آدھا دکھ اور آدھی پریشانی جو رہ گئی ہے اس کا کیا کروں؟ وہ میری آنکھوں میں پھر جھانک رہے تھے۔ میں ان کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی اور مومانی جان کی محرومی اور دکھ کے دنوں کی اذیتیں تو بیان کر کے کچھ ہلکی کر لی تھیں، مگر اب وہ ایک اور دوراہے پر پھر سے کھڑے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کس طرف قدم بڑھائیں۔ آج تم بھی اپنی تخلیق کی تکمیل کے مراحل سے انہی جذبات و احساسات کے ساتھ گزر رہی ہو جن سے کل میری ماں گزری تھی، اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں میری ہر لمحہ ضرورت ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ اب تمہارا مجھ پر حق اور میرے فرائض تمہارے لیے بڑھ گئے ہیں، مگر رفیہ۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو ٹھہرے، میری طرف دیکھا اور پھر سر جھکا کر کہنے لگے، مگر میں فی الحال بڑا مجبور اور بے بس ہوں، مجھے معاف کرنا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ میں آپ سے کوئی شکایت رکھتی ہوں؟ مانتی ہوں مجھے آپ کی کمی اب بے حد محسوس ہونے لگی ہے، لیکن میں نے آپ سے کوئی مطالبہ تو نہیں کیا۔ تم بہت اچھی ہو رفیہ۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ اپنائیت کے ساتھ شکریہ بھی تھا۔ محبت تو ٹھیک ہے، مگر اپنا شکریہ واپس لے لیں۔ میں نے جھوٹ موٹ کا منہ بنایا۔ وہ کیوں؟ اب وہ بھی کچھ شرارت میں تھے۔ اس لیے کہ اپنوں کے بیچ تکلفات نہیں ہوتے، میں نے وضاحت کر دی۔ چلو، یہ تم نے اچھا کیا مجھے سمجھا دیا، ورنہ تو میں تمہاری بنائی ہوئی اس قدر عمدہ کافی کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ اور ایک فرمائش بھی جو تکلف میں اٹکی ہوئی تھی، زبان پر آ ہی نہ رہی تھی۔ اب وہ کھل کر مسکرا رہے تھے۔ وہ کیا؟ مجھے حیرت اور پریشانی بھی ہو گئی۔ وہ یہ کہ اگر ایک پیالی، انہوں نے کافی والی خالی پیالی اٹھا کر میرے سامنے کر دی۔ اوہ، تو آپ نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے جھٹ پیالی ان کے ہاتھ سے لی۔ بھئی تکلف، جس کے بارے میں تم نے ابھی ابھی منع کیا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ چلو، دونوں کچن میں اکٹھے چلتے ہیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑے تھے۔ میں تو کافی بناؤں گی، آپ کیا کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں دیکھوں گا، وہ پیار سے بولے۔ میں ان کی محبت پر ناز سے اٹھلا کر